नाज़रीन, यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद वानी में आपका खैर मकदम है। गुजारिश है कि हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जिसके मुतालिक जानना हर पाकिस्तानी के लिए लाजिम है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों और सलाहियत की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तहलका खेज़ अमरीकी रिपोर्ट। आसान नहीं हमारा नामो निशान मिटाना। पाकिस्तान के एटमी हथियारों और एटमी सलाहियत की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अमरीका ने एक तहलका खेज़ रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट अमरीका के एटमी साइंसदानों, अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों, अमरीकी हुकूमत के अलावा सिफारती व दीगर ज़राए की मदद से तैयार की गई है। इसमें एटमी शोबों में खुसूसी महारत के हामिल अमरीकी माहिरीन, अमरीकी साइंसदानों और एटमी शोबे से मुतल्लिक तहकीकी काम करने वाले भी शामिल हैं। यूँ इस रिपोर्ट की वसअत और अहमियत में नुमाया इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान एटमी हथियार के उन्वान से 7 सितंबर 2021 को स्नो फोक्स नोटबुक और न्यूक्लियर नोटबुक कॉलम बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में भी शाया हुई है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों और एटमी सलाहियत के बारे में ये तफसीली रिपोर्ट फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैंस एम क्रिस्टेनेस और इनके रिसर्च एसोसिएट मैट कोडा ने तहकीक व तहरीर की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटमी हथियारों और इनके इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ इकसाम के जंगी तैयारों, मुख्तलिफ सलाहियत वाले मिसाइलों की तैयारी और इनकी तैनाती का भी तफसील से जायज़ा लेने की कोशिश की है। एटमी तैयारी में पेशरफ्त, एटमी हथियारों की सलाहियत के हामिल जंगी तैयारों और मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइलों और इनकी सलाहियत और तैयारी को भी तफसील से बयान किया गया है। 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में हिंदुस्तान ने राजस्थान के सहराय थार में ऑपरेशन शक्ति के नाम से 5 जोहरी तजुर्बात किए। इससे पहले हिंदुस्तान इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में 18 मई 1974 को पोखरान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला एटमी धमाका किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर काम तेज़ कर दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के 14 दिन बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को मगरबी बलूचिस्तान के चागी इलाके में बैक वक्त 5 एटमी धमाके किए और 2 दिन बाद खारान में 6ठा एटमी धमाका किया, जिससे पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। पाकिस्तान ने पहला धमाका 28 मई और दूसरा 30 मई को किया। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल 6 एटमी धमाके किए जाने पर हिंदुस्तान परेशानी से चीख उठा और इसने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि मज़ीद एटमी धमाके न किए जाएं। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां आयद की जो 2001 में मुशर्रफ हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहादी बनने पर हटाई गईं। हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मौसर एटमी सलाहियत की वजह से हिंदुस्तान को जरूरत ना हो सकी कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने टैक्टिकल एटमी हथियार यानी छोटे एटमी हथियार भी तैयार किए हैं जो कम फासले पर मार करने वाले मिसाइलों, जंगी तैयारों के अलावा तोपखाने से भी दागे जा सकते हैं। पाकिस्तान के टैक्टिकल एटमी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर हिंदुस्तानी फ़ौज को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं और यही खौफ हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने में सबसे मौसर हथियार है। 7 सितंबर 2021 को शाया होने वाली पाकिस्तानी एटमी हथियार के उन्वान से शाया इस अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के जोहरी हथियारों में तकरीबन 165 वार हेड्स शामिल हो सकते हैं। मुसन्निफीन का अंदाज़ा है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान का एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा 2025 तक हकीकतन बढ़कर 200 तक पहुँच सकता है। इस अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जोहरी हथियारों को मज़ीद वार हेड्स डिलीवरी के साथ
زیادہ نظاموں اور بڑھتے ہوئے فسائل مٹیریل پروڈکشن انڈسٹری کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ پاکستانی فوجی چھاؤنیوں اور فضائیہ کے اڈوں کی کمرشل سیٹلائٹ امیجز کی ایک بڑی تعداد کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ نئے لانچرز اور تنصیبات قائم ہیں جو جوہری قوتوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اندازہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب تقریباً 165 وار ہیڈز کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے۔ یو ایس ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے 1999 میں اندازہ لگایا تھا کہ پاکستان کے پاس 2020 تک 60 سے 80 مزید وار ہیڈز ہوں گے۔ امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کانگریس کو بتایا کہ پاکستان ممکنہ طور پر 2021 میں اپنے جوہری ذخیرے میں اضافہ کرے گا۔ ڈلیوری کے کئی نظاموں کے ساتھ 4 پلوٹینیم پروڈکشن ری ایکٹر اور یورینیم کی افزودگی کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے میں اگلے 10 سالوں میں مزید اضافے کی صلاحیت ہے۔ اس متوقع اضافے کا حجم کئی عوامل پر منحصر ہوگا، بشمول پاکستان کتنے جوہری صلاحیت کے حامل لانچرز کو تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی جوہری حکمت عملی کیسے تیار ہوتی ہے، اور ہندوستانی جوہری ہتھیاروں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست بن سکتا ہے۔ اب سے ایک دہائی بعد اس کے پاس تقریباً 350 وار ہیڈز کے ذخیرے ہوں گے۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال میں مبالغہ آرائی ہے، کم از کم اس لیے نہیں کہ اس کے لیے شرح نمو سے 2 سے 3 گنا زیادہ تیزی سے تعمیر کی ضرورت ہوگی۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارا اندازہ ہے کہ اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو ملک کا ذخیرہ 2025 تک حقیقت پسندانہ طور پر تقریباً 200 وار ہیڈز تک بڑھ سکتا ہے، لیکن جب تک بھارت اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا نہیں یا اپنی روایتی قوتوں کو مزید تیار نہیں کرتا، یہ توقع کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار غیر معینہ مدت تک بڑھتے نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے موجودہ ہتھیاروں کے پروگرام مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس میں کمی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی جوہری قوتوں کا تجزیہ غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستانی حکومت نے کبھی بھی اپنے ہتھیاروں کے حجم کو عوامی طور پر ظاہر نہیں کیا، اور میڈیا کے ذرائع اکثر جوہری ہتھیاروں کے بارے میں خبریں شائع کرتے ہیں۔ اس لیے نیوکلیئر نوٹ بک میں لگائے گئے تخمینے پاکستان کی جوہری پوزیشن کے تجزیے کمرشل سیٹلائٹ کی تصاویر کے ذریعے مشاہدات، مغربی حکام کے سابقہ بیانات اور حکام کے ساتھ نجی گفتگو پر مبنی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی مکمل اسپیکٹرم ڈینجرس پوزیشن میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور اسٹریٹجک مشنز کے لیے طیارے شامل ہیں، نیز کئی مختصر فاصلے کے کم پیداوار والے جوہری ہتھیاروں کے نظام شامل ہیں تاکہ فوجی خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسٹریٹجک سطح: سابق پاکستانی عہدیداروں کے مطابق یہ کرنسی اور اس کا غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں پہ خاص طور پر بھارت کے سمجھے جانے والے کولڈ سٹارٹ نظریے کے رد عمل کے طور پر ہے۔ یہ مبینہ نظریہ ہندوستان کے گرد گھومتا ہے، جو اس حد سے نیچے پاکستانی سرزمین پر بڑے پیمانے پر روایتی حملے یا در اندازی کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے، جس پر پاکستان جوہری ہتھیاروں سے جوابی کارروائی کرے گا۔ 2015 میں پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ایک سابق رکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد کدوائی نے کہا کہ NASR نثر مختلف فاصلے تک مار کرنے والا ہتھیار خاص طور پر اس چیز کی مجبوری سے پیدا ہوا تھا جس کا میں نے دوسری طرف کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی کولڈ سٹارٹ حکمت عملی کے بارے میں پاکستان کی سمجھ یہ تھی کہ دہلی نے ایک ساتھ 8 یا 9 بریگیڈ کے ساتھ 2 سے 4 دن کے اندر پاکستان میں فوری حملے شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہندوستان کی ایسی حملہ آور فورس میں تقریباً 32,000 سے 36,000 فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ کدوائی نے وضاحت کی کہ میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کی انوینٹری میں مختلف قسم کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کو متعارف کروا کر اور اسٹریٹجک
استحکام سے ہم نے ہندوستان کی طرف سے سنگین فوجی کارروائیوں کی راہیں مسدود کر دی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد کدوائی کے اس بیان کے بعد پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری نے عوامی طور پر پاکستان کے کم پیداوار والے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے وجود کو تسلیم کیا، جو بظاہر پہلی بار کسی اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے ایسا کیا۔ اس وقت ٹیکٹیکل میزائل تعینات نہیں کیے گئے تھے، لیکن ان کے مقصد کی مزید وضاحت پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ستمبر 2016 میں جیو نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پر ہمیشہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ہماری جوہری ہتھیاروں کی حکمت عملی جس میں ہمیں برتری حاصل ہے، ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ٹیکٹیکل ہتھیار ہیں۔ یہ بات بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے کہ ہمیں برتری حاصل ہے، اور اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہے یا کوئی ہماری سرزمین پر قدم رکھتا ہے، اور اگر کسی کے ڈیزائن ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تو ہم ان ہتھیاروں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ امریکی تحقیقی رپورٹ کے مطابق 2019 میں ایک امریکی اسٹڈی میں زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان نے کسی حد تک نیٹو کی لچکدار جوابی حکمت عملی کی تقلید کی ہے۔ پاکستان کی جوہری پوزیشن اور خاص طور پر اس کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے حصول نے امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کافی تشویش پیدا کر دی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ اس سے کشیدگی بڑھنے کا خطرہ بڑھ جائے گا اور بھارت کے ساتھ فوجی تنازع میں جوہری استعمال کی حد کم ہو جائے گی۔ پچھلی ڈیڑھ دہائی کے دوران پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے بارے میں امریکہ کا اندازہ کافی حد تک اعتماد سے تشویش میں تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے متعارف ہونے کے نتیجے میں۔ 2007 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے کانگریس کو بتایا کہ ہم میرے خیال میں کافی پر اعتماد ہیں کہ ان کے پاس اپنی جوہری قوتوں کی سالمیت کو برقرار رکھنے اور کسی سمجھوتے کی اجازت نہ دینے کے لیے مناسب ڈھانچے اور حفاظتی انتظامات موجود ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعد اوباما انتظامیہ نے اپنی پالیسی بدل دی۔ میدان جنگ کے جوہری ہتھیار اپنی فطرت کے مطابق حفاظتی خطرہ لاحق ہیں، کیونکہ آپ میدان جنگ میں جوہری ہتھیاروں کو میدان میں لے جا رہے ہیں، جہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ضرورت کے مطابق انہیں اتنا محفوظ نہیں بنایا جا سکتا، جیسا کہ یو ایس انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ روز گوٹی موئلر نے 2016 میں کانگریس کو بتایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 میں اس جائزے کی بازگشت کی کہ ہم خاص طور پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی نشو و نما سے پریشان ہیں جو میدان جنگ میں استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ نظام دہشت گردی کی چوری کے لیے زیادہ حساس ہیں اور خطے میں جوہری تبادلے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔ 2017 میں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا کی حکمت عملی نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دینا بند کرے اور جوہری ہتھیار اور مواد کو دہشت گردوں کے ہاتھ میں آنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ 2019 کے ورلڈ وائڈ تھریٹ اسیسمنٹ میں نیشنل انٹیلیجنس کے سمر مبارک من نے 2013 میں وضاحت کی تھی کہ پاکستانی جوہری وار ہیڈز کو صرف 11ویں گھنٹے میں اسمبل کیا جاتا ہے اگر اسے لانچ کرنے کی ضرورت ہو۔ اس سے 3 سے 4 مختلف حصوں میں 3 سے 4 مختلف مقامات پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جوہری ہتھیار کو لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کبھی بھی جمع شدہ شکل میں دستیاب نہیں ہے۔ مزید برآں 2017 میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے جوہری ہتھیاروں کے نیوکلیئر سیکورٹی رجیم کا جائزہ لیا اور پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور موجودہ حفاظتی اقدامات دونوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جس کا مقصد جامع ذمہ داری اور تصویراتی اثاثوں اور مواد کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ اس نے جوہری ہتھیاروں کی تربیت اور آپریشنل تیاری کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ سیکورٹی اور حفاظت سے متعلق یہ بیانات جزوی طور پر بین الاقوامی تشویش کا جواب تھے کہ پاکستان کے تیار ہوتے ہتھیاروں، خاص طور پر اس کے مختصر فاصلے کے جوہری ہتھیاروں کے نظام کی بڑھتی ہوئی انوینٹری
بحران کے دوران وار ہیڈز مینجمنٹ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول میں مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردوں کے حملوں کے جواب میں پچھلی دہائی کے دوران بہت سے اڈوں اور فوجی تنصیبات کے ارد گرد حفاظتی حدود کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں نیوکلیئر پالیسی اور آپریشنل فیصلہ سازی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کرتی ہے، جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں، اور اس میں اعلیٰ سطح کے فوجی اور سویلین حکام شامل ہوتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اندر جوہری سے متعلق بنیادی ادارہ اسٹریٹجک پلانر ڈویژن ایس پی ڈی ہے، جسے ایس پی ڈی کے آرمز کنٹرول اور تخفیف اسلحہ کے امور کے سابق ڈائریکٹر نے ایک منفرد تنظیم کے طور پہ بیان کیا ہے۔ آپریشنل منصوبہ بندی، ہتھیاروں کی ترقی، ذخیرہ کرنے، بجٹ، ہتھیاروں پر کنٹرول، سفارتکاری اور توانائی، زراعت اور ادویات وغیرہ کے لیے سویلین ایپلیکیشن سے متعلق پالیسیاں سبھی ایس پی ڈی کے ذریعے ہدایت اور کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ مزید برآں ایس پی ڈی جوہری پالیسی، حکمت عملی اور نظریات کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ سہ افریقی اسٹریٹجک فورسز کے لیے فورس ڈیولپمنٹ کی حکمت عملی تیار کرتی ہے، مشترکہ خدمات کی سطح پر آپریشنل منصوبہ بندی کرتا ہے اور تمام نیوکلیئر فورسز کی نقل و حرکت اور تعیناتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایس پی ڈی اپنے NC3 سسٹمز کے ذریعے جوہری استعمال کے لیے NCA کے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس فروری 2019 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کھلی دشمنی میں مصروف ہونے کے بعد کیا گیا تھا، جب بھارتی فوج نے پاکستان میں مقیم اکثریت پسندوں کے گروپ کی طرف سے ایک بھارتی فوج پر ایک خودکش بم حملے کے جواب میں پاکستانی قصبے بالا کوٹ کے قریب بم گرائے تھے۔ جوابی کارروائی میں پاکستانی طیارے نے ایک ہندوستانی طیارے کو مار گرایا اور پائلٹ کو پکڑ لیا، جسے ایک ہفتے بعد واپس کرنے سے پہلے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ ملاقات کے بعد ایک سینئر پاکستانی اہلکار نے، جو ایک باریک پردہ پوشیدہ جوہری خطرہ ظاہر کیا، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا کیا مطلب ہے اور اس کی تشکیل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کو حیران کر دیں گے، اس سرپرائز کا انتظار کرو۔ آپ نے خطے کے امن اور سلامتی کے لیے اس کے نتائج کو جانے بغیر جنگ کا راستہ چنا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا کمپلیکس، پاکستان میں ایک اچھی طرح سے قائم اور متنوع فسائل مٹیریل پروڈکشن کمپلیکس ہے جو پھیل رہا ہے۔ اس میں اسلام آباد کے مشرق میں کہوٹہ یورینیم کی افزودگی کا پلانٹ ہے، جو بظاہر ایک اور افزودہ پلانٹ کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نیز اسلام آباد کے شمال میں گودوال میں افزودگی کا پلانٹ، ایسا لگتا ہے کہ 4 ہیوی واٹر پلوٹینیم پروڈکشن ری ایکٹر مکمل ہو چکے ہیں، جسے عام طور پر خوشاب کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں خوشاب سے تقریباً 33 کلومیٹر 20 میل جنوب میں کمپلیکس کے 3 ری ایکٹر پچھلے 10 سالوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ خوشاب میں عوامی طور پر تصدیق شدہ تھرمل پاور پلانٹ کا اضافہ 4 ری ایکٹرز کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسلام آباد کے مشرق میں نیو لیبزری پروسیسنگ پلانٹ، جو خرچ شدہ ایندھن کو دوبارہ پروسیس کرتا ہے اور پلوٹینیم نکالتا ہے، کو بڑھا دیا گیا ہے۔ دنی اثنا صوبہ پنجاب کے شمال مغربی چشمہ میں واقع ایک دوسرا ری پروسیسنگ پلانٹ مکمل ہو چکا ہوگا اور 2015 تک فعال ہو چکا ہوگا۔ چشمہ کمپلیکس کی ایک اہم توسیع 2018 اور 2020 کے درمیان زیر تعمیر تھی، حالانکہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا ری پروسیسنگ پلانٹ اس پورے عرصے میں کام کرتا رہا۔ کہوٹہ کمپلیکس میں 2014 سے ایک بڑی مشتبہ افزودگی کی سہولت تعمیر کی گئی ہے۔ جوہری صلاحیت کے حامل میزائل اور ان کے موبائل لانچرز اسلام آباد کے مغرب میں
کالا چٹا دہر پہاڑی سلسلے میں واقع نیشنل ڈیفنس کمپلیکس، جسے کبھی کبھی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے، میں تیار کیے جاتے ہیں۔ کمپلیکس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اٹک کے جنوب میں مغربی حصہ میزائلوں اور راکٹ انجنوں کی تیاری، پیداوار، ٹیسٹ لانچنگ میں ملوث دکھائی دیتا ہے۔ فتح جنگ کے شمال میں مشرقی حصہ روڈ، موبائل ٹرانسپورٹ، ریکٹر لانچرز، ٹیلس کی تیاری اور اسمبلی میں شامل ہے، جو میزائلوں کی نقل و حمل اور فائر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں شاہین 1، شاہین 2 بیلسٹک میزائلوں اور بابر کروز میزائلوں کی لانچروں کی موجودگی کو دکھایا گیا ہے۔ فتح جنگ سیکشن نے پچھلے 10 سالوں میں کئی نئی لانچر اسمبلی عمارتوں کے ساتھ نمایاں طور پر توسیع کی ہے، اور کمپلیکس میں توسیع جاری ہے۔ دیگر لانچر اور میزائل سے متعلق پیداوار اور دیکھ بھال کی سہولیات ترناوا اور ٹیکسلا کے قریب واقع ہو سکتی ہیں۔ عوامی سطح پر جنگی ساز و سامان کی تیاری کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن ماہرین نے کئی سالوں سے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اسلام آباد کے شمال مغرب میں واہ کے قریب پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا کردار ہے۔ واہ فیکٹریوں میں ایک انوکھی سہولت کے قریب واقع ہے، جس میں زمین سے ڈھکے 6 بینکر اگلوز مسلح محافظوں کے ساتھ کثیر پرتوں والے حفاظتی دائرے کے اندر ہیں، ممکنہ طور پر دیگر فوجی تنصیبات کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں۔ 2005 اور 2010 کے درمیان سیکورٹی کا دائرہ نمایاں طور پر بڑھایا گیا تھا۔ پاکستانی جوہری ہتھیاروں کی تعداد کا تخمینہ لگانے کے لیے بار بار زیادہ آسان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تخمینہ براہ راست ہتھیاروں کے درجے کے فضائل مواد کی مقدار سے اخذ کیا جائے۔ 2020 کے آغاز تک فسائل مٹیریلز کے بین الاقوامی پینل نے اندازہ لگایا کہ پاکستان کے پاس تقریباً 3900 کلو گرام ہتھیاروں کے درجے، یعنی 90% افزودہ، انتہائی افزودہ یورینیم HEU اور تقریباً 410 کلو گرام ہتھیاروں کے درجے کی انوینٹری موجود ہے۔ پلوٹینیم انٹرنیشنل پینل آن فسائل مٹیریلز 2021 یہ مواد نظریاتی طور پر 285 اور 342 کے درمیان وار ہیڈز تیار کرنے کے لیے کافی ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہر پہلی نسل کے امپلوژن قسم کے وار ہیڈز کا ٹھوس کوریا تو 15 سے 18 کلو گرام ہتھیاروں کے درجے کا HEU یا 5 سے 6 کلو گرام پلوٹینیم استعمال کرتا ہے، تاہم مکمل طور پر فسائل مٹیریل انوینٹری پر مبنی ذخیرے کے سائز کا حساب لگانا ایک نامکمل طریقہ کار ہے جو پھیلایا ہوا نمبر پیدا کرتا ہے۔ اس کے بجائے وار ہیڈ کے تخمینے میں کئی عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تیار کیے گئے ہتھیاروں کے درجے کے فضائل مواد کی مقدار، وار ہیڈ ڈیزائن کا انتخاب اور مہارت، وار ہیڈ کی پیداوار کی شرح، آپریشنل جوہری صلاحیت والے لانچروں کی تعداد، ان میں سے کتنے لانچر دوہری صلاحیت کے حامل ہیں، جوہری حکمت عملی اور سرکاری حکام کے بیانات۔ اندازوں کے مطابق یہ فرض کرنا چاہیے کہ پاکستان کا تمام یہ فصل مواد وار ہیڈز میں ختم نہیں ہوا ہے۔ دیگر جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستوں کی طرح پاکستان بھی ممکنہ طور پر ریزرو رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے پاس 285 سے 342 وار ہیڈز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جوہری صلاحیت کے حامل لانچرز کی کمی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے تمام لانچرز کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ دوہری صلاحیت کے حامل ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ، خاص طور پر کم فاصلے کے نظام کو ممکنہ طور پر غیر جوہری مشنز بھی تفویض کیے گئے ہوں، شاید بنیادی طور پر۔ آخر میں سرکاری بیانات اکثر وار ہیڈز اور ہتھیاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں، بغیر یہ واضح کیے کہ آیا یہ لانچروں کی تعداد ہے یا انہیں تفویض کردہ وار ہیڈز جن پر بات کی جا رہی ہے۔ وار ہیڈز میں فضائل مواد کی مقدار اور وار ہیڈ کا سائز کم کیا جا سکتا ہے اور ان کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹریٹیم کا استعمال کرتے ہوئے فیوژن کے عمل کو فروغ دینے کے لیے، لیکن پاکستان کی ٹریٹیم کی پیداواری صلاحیت کو بخوبی سمجھا جاتا ہے۔ ایک جرمن کمپنی نے مبینہ طور پر پاکستان کو 1980 کی دہائی کے اواخر میں تھوڑی مقدار میں ٹریٹیم
اور کچھ ٹریٹیم پروسیسنگ ٹیکنالوجی فراہم کی، اور چین نے مبینہ طور پر کچھ براہ راست پاکستان بھیجے۔ خوشاب کمپلیکس میں کئی سالوں سے ٹریٹیم پیدا کرنے کی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، اور نیلور کے قریب پنسٹیک کمپلیکس بھی ایسا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ 1998 میں اس کے تمام جوہری تجربات ٹریٹیم بوسٹڈ HEU ڈیزائن تھے، لیکن زلزلے کے سگنل سے حاصل ہونے والی پیداوار ایسی صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ بہرحال تھامس ریڈ اور ڈپٹی اسٹیل مین نیوکلیئر ایکسپریس میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب میں 2 ڈیزائن شامل تھے، جن میں سے پہلا ایک HEU ڈیوائس تھا جس میں بوسٹنگ کا استعمال کیا گیا، دوسرے ٹیسٹ میں پلوٹینیم ڈیوائس شامل تھی۔ 2021 کے اوائل میں ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان 2020 کے آخر تک 690 گرام ٹریٹیم پیدا کر سکتا ہے، جو 100 سے زیادہ ہتھیاروں کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ مطالعہ کا اندازہ لگایا گیا کہ بابر اور رات کروز میزائلوں اور نصر اور عبدالی میزائلوں کے ذریعے ترسیل کے لیے تیار کیے جانے والے وار ہیڈز کو تقریباً یقینی طور پر چھوٹے ہلکے وزن والے ٹریٹیم بوسٹڈ فشن ہتھیار کی ضرورت ہوگی۔ اگر پاکستان نے ٹریٹیم تیار کیا ہے اور اسے دوسری نسل کے سگنل سٹیج بوسٹڈ وار ہیڈز کے ڈیزائن میں استعمال کیا ہے تو اندازہ 3900 کلو گرام HEU اور 410 کلو گرام ہتھیاروں کے درجے کا پلوٹونیم ممکنہ طور پر اسے 407 اور 428 کے درمیان وار ہیڈز بنانے کی اجازت دے گا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہر ہتھیار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 12 کلو گرام HEU یا 4 سے 5 کلو گرام پلوٹینیم۔ اس غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان واضح طور پر اپنی جوہری قوتوں کی ایک اہم تعمیر میں مصروف ہے اور کچھ عرصے سے ہے۔ 2008 میں جنوبی ایشیا کے لیے اس وقت کے امریکی انٹیلیجنس افسر پیٹر لاوائے نے نیٹو کو بتایا کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ 6 سال بعد 2014 میں پیٹر لاوائے نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی توسیع کے مقصد کو بیان کیا، جس میں مختلف سائز اور پیداوار کے ساتھ متعدد جوہری وار ہیڈز کو ڈیزائن اور فیبریکیٹ کرنے اور تیار کرنے، ٹیسٹ اور بالآخر ٹیکٹیکل نیوکل ہتھیاروں کے لیے میدان جنگ میں بیلسٹک ڈلیوری کے نظام کو شامل کرنے کے لیے وسیع رینج کے ساتھ ترسیل کے نظام کی ایک وسیع اقسام کو تعینات کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد کدوائی نے مارچ 2015 میں تسلیم کیا کہ پاکستان کے پاس مختلف ضمنوں میں مختلف قسم کے جوہری ہتھیار ہیں، اسٹریٹجک سطح پر، آپریشنل سطح پر اور حکمت عملی کی سطح پر۔ 6 دسمبر 2017 میں انہوں نے مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جوہری حکمت عملی کے لیے تینوں زمروں میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل اسپیکٹرم کی ضرورت ہے، اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل، جن میں ہندوستان کے بڑے پیمانے پر زمینی حملے اور اس کے مضافاتی علاقوں کی مکمل رینج کوریج ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ذخیرے کے پاس مناسب ہتھیاروں کی پیداوار کی کوریج اور مخالف کی بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی واضح پالیسی کو روکنے کے لیے تعداد ہونی چاہیے۔ یہ ہتھیار پاکستانی قیادت کو کاؤنٹر ویلیو، کاؤنٹر فورس اور میدان جنگ کے اہداف کو شامل کرنے کے لیے ہندوستان کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس کے باوجود اہداف کے مکمل میدان میں سے انتخاب کرنے کی آزادی فراہم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کی سزا اتنی ہی سخت ہوگی، اگر زیادہ نہیں۔ پاکستان ایک مکمل اسپیکٹرم ڈینڈرٹ پوزیشن تیار کرنے کے معاملے میں کس حد تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے ارادے کے بارے میں کوئی عوامی بیانات فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ تاہم 2015 میں کدوائی نے کہا کہ پروگرام کھلا ختم نہیں ہوا ہے، اس کا آغاز قابل اعتبار کم از کم ڈینڈرس کے تصور کے ساتھ ہوا اور ہتھیاروں کی مخصوص تعداد کی نشاندہی کی گئی، اور وہ تعداد یقیناً وقت سے زیادہ دور نہیں تھی۔ پھر ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، مکمل اسپیکٹرم ڈینڈرس کے تصور سے
ہندوستان کے کولڈ سٹارٹ نظریے کے جواب میں نتیجے کے طور پر وہ آگے بڑھا، نمبروں میں ترمیم کی گئی تھی اور اب وہ نمبر آج تک، اور اگر میں کم از کم 10 سے 15 سال آگے دیکھ سکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کم و بیش ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تقریباً 90-95% ہیں ان اہداف کے لحاظ سے جو ہم نے حاصل کرنے کے لیے طے کیے تھے 15 سال پہلے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ پاکستان فی الحال 14 سے 27 نئے وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی فضائل مٹیریل جمع کر رہا ہے، حالانکہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ذخیرے میں اصل وار ہیڈز میں اضافے کی اوسط ہر سال 5 سے 10 وار ہیڈز ہیں۔ جوہری صلاحیت کے حامل طیارے۔ پاکستان کے معراج 3، معراج 5 لڑاکا اسکواڈران ہیں جن میں ممکنہ طور پر جوہری ترسیل کا کردار ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ PAF کے معراج لڑاکا بمباروں کی توجہ 2 اڈوں پر ہے۔ کراچی کے باہر مسرور ایئر بیس میں 32 ونگ ہے جس میں 3 معراج اسکواڈران ہیں، 7ویں اسکواڈران، 8ویں اسکواڈرن حیدرز اور 22ویں اسکواڈرن غازی۔ جوہری ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی ممکنہ جگہ بیس کے شمال مغرب میں 5 کلومیٹر 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2009 اور 2004 کے بعد سے مسرور میں منفرد زیر زمین تنصیبات تعمیر کی گئی ہیں جو ممکنہ طور پر جوہری حملے کے مشن کی حمایت کے لیے ڈیزائن کی جا سکتی ہیں۔ اس میں زیر زمین ہتھیاروں کو سنبھالنے کی صلاحیت کے حامل ایک ممکنہ الرٹ ہینگر شامل ہیں۔ دوسرا معراج اڈہ شورکوٹ کے قریب رفیقی ایئر بیس ہے جو 2 معراج اسکواڈرن کے ساتھ 34ویں ونگ کا گھر ہے۔ 15ویں اسکواڈرن کوبراز اور 27ویں اسکواڈرن زارس۔ خیال کیا جاتا ہے کہ معراج 5 کو پاکستان کے نیوکلیئر گریویٹی بموں کے چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ایک سٹرائک رول دیا گیا ہے، جبکہ معراج 3 کو پاکستان کے راد ہاتف 8 ایئر لانچڈ کروز میزائل ALCM کے ٹیسٹ لانچ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نیز فالو آن ALCM راد 2۔ پاکستان فضائیہ نے معراج میں فضائی ایندھن بھرنے کی صلاحیت کا اضافہ کیا ہے۔ یہ صلاحیت جوہری حملے کے مشن میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہوا سے لانچ کیے جانے والے دوہری صلاحیت کے حامل راد ALCM کو کم از کم 6 بار تجربہ کیا گیا۔ فروری 2016 میں پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ راد بڑی درستگی کے ساتھ جوہری اور روایتی وار ہیڈز فراہم کر سکتا ہے 350 کلومیٹر کی رینج تک، اور زمین اور سمندر میں اسٹریٹجک سٹینڈ آف صلاحیت حاصل کر کے پاکستان کے ڈینٹرس کی صلاحیت کی تکمیل کرتا ہے۔ 2017 میں ایک فوجی پریڈ کے دوران پاکستان نے اسے دکھایا جسے راد 2 ALCM کہا جاتا ہے۔ بظاہر نئے انجن، ایئر انٹیک اور ٹیل ونگ کنفیگریشن کے ساتھ اصل راد کا ایک بہترین ورژن۔ پاکستانی حکومت نے فروری 2020 میں راد 2 کا تجربہ کیا اور بتایا کہ یہ میزائل مبینہ طور پر 600 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ راد سسٹم پر مشتمل تمام ٹیسٹ لانچ معراج 3 طیارے سے کیے گئے ہیں جو کہ تعیناتی پر اس کے ممکنہ ترسیل کے نظام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جولائی 2021 تک راد سسٹم کو تعینات کیا گیا تھا، تاہم ایک ممکنہ تعیناتی سائٹ بالآخر کراچی سے باہر مسرور ایئر بیس ہو سکتی ہے جو کئی معراج اسکواڈرن کا گھر ہے، اور اس میں زیر زمین منفرد سہولیات شامل ہیں جو جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے اور ہینڈلنگ سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ PAF کے معراج طیارے بوڑھے ہو رہے ہیں اور پاکستان JF-17 186 طیارے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو چین کے ساتھ مل کر تیار کیے گئے ہیں انہیں تبدیل کرنے کے لیے۔ پاکستانی سینٹ کی دفاعی کمیٹی برائے قومی دفاع کے مطابق JF-17 پروگرام کا حصول جزوی طور پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے جواب میں امریکی فوجی برآمدی پابندیوں کی وجہ سے شروع ہوا، جس میں F-16 طیاروں کو روکنا بھی شامل ہے۔ سب سے اوپر کے F-16
کے اسپیئرس کے ساتھ اور اضافی F-16 کو ایک آپریشنل کے طور پر ہٹا دیا گیا۔ پاکستان نے JC-17 FC-1 جیٹ کے لیے اپنے چینی اتحادی سے مدد مانگی۔ سینٹ کمیٹی برائے قومی دفاع کی 2016 کی ابتدائی رپورٹوں نے تجویز کیا کہ پاکستان نے JF-17 میں دوہری صلاحیت کے حامل راد ALCM کو شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ نئے طیاروں کو بالآخر معراج 3 معراج 5 سے نیوکلیئر اسٹرائک رول سنبھالنے کی اجازت دی جا سکے۔ تاہم حالیہ رپورٹنگ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ PAF کے F-16 کی ایٹمی صلاحیت غیر یقینی ہے۔ پاکستان کو 1983 میں F-16A/BS اور 1987 کے درمیان امریکہ نے فراہم کیے تھے۔ 40 طیاروں کی فراہمی کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے 1999 میں کانگریس کو بتایا کہ پاکستان کے F-16 میں کوئی بھی جوہری ترسیل کے قابل نہیں ہے اور پاکستان امریکہ کی منظوری کے بغیر اضافی F-16 طیاروں میں ترمیم نہ کرنے کا معاہدے کے ذریعے پابند ہوگا۔ اس کے باوجود اس وقت متعدد مصدقہ اطلاعات تھیں کہ پاکستان پہلے ہی جوہری ہتھیاروں کے لیے امریکی فراہم کردہ F-16 طیاروں میں تبدیلی کر رہا ہے۔ بشمول مغربی جرمنی کے انٹیلیجنس حکام نے مبینہ طور پر ڈیر اسپیگال کو بتایا کہ پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کے لیے پہلے ہی امریکی F-16 طیاروں کو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے تیار کرنے کے لیے جدید ترین کمپیوٹر اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے۔ 1999 میں اضافی F-16 طیاروں کی فراہمی بشمول جدید F-16C/D ورژن پاکستان کے ابھرتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر تشویش کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے 1990 کی دہائی میں ترسیل روک دی تھی، لیکن جارج W. بش انتظامیہ نے اس پالیسی کو تبدیل کر دیا جس نے پاکستان کو جدید ترین F-16 طیاروں کی فراہمی کی گئی۔ F-16A/BS لاہور کے شمال مغرب میں 160 کلومیٹر 100 میل کے فاصلے پر مصف سابق سرگودا ایئر بیس پر 38ویں ونگ کے ساتھ قائم ہے۔ 9ویں اور 11ویں اسکواڈرن بالترتیب گریفنز اور ایروز میں ترتیب دیے گئے ان طیاروں کی رینج 1600 کلومیٹر ہے۔ ڈراپ ٹینک سے لیس ہونے پر اس میں توسیع کی جا سکتی ہے اور زیادہ تر امکان ہے کہ ہر ایک سینٹرل لائن پائلن پر ایک ہی ایٹمی بم لے جانے کے لیے لیس ہوں۔ بیس کے حفاظتی دائروں کو 2014 میں اپ گریڈ کیا گیا۔ اگر F-16 کے پاس نیوکلیئر اسٹرائک مشن ہے تو ممکنہ طور پر جوہری کش شکل بم بیس میں ہی نہیں رکھے جائیں گے، لیکن ممکنہ طور پر سرگودا ویپن سٹوریج کمپلیکس میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رکھا جا سکتا ہے۔ کسی بحران میں بموں کو تیزی سے اڈے میں پر منتقل کیا جا سکتا ہے یا F-16S زیر زمین ذخیرہ کرنے کی سہولیات کے قریب اڈوں پر منتشر ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان گولہ بارود کے بینکروں کو مزید تقویت دے رہا ہے اور سرگودا کمپلیکس میں اضافی حفاظتی حصار قائم کر رہا ہے۔ نئے F-16C/DS جیکب آباد کے باہر شہباز ایئر بیس پر 39ویں ونگ کے ساتھ ہیں۔ ونگ کو 2011 میں یہ میراجز سے F-16C/DS میں اپ گریڈ کیا گیا اور اب تک ایک اسکواڈرن ہے، 5واں اسکواڈرن جسے فالکنز کہا جاتا ہے۔ بیس میں نمایاں توسیع کی گئی ہے۔ 2004 کے بعد متعدد ہتھیاروں کے بینکرز شامل کیے گئے ہیں۔ اگر بیس میں جوہری مشن ہے تو ہمیں شبہ ہے کہ ہتھیاروں کو کسی اور جگہ پر خصوصی سٹوریج کی سہولیات میں رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد کے شمال مغرب میں میناس کامرا ایئر بیس پر بھی F-16 دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق ہوائی جہاز کی صنعت سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے جوہری صلاحیت کے حامل طیاروں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کی روشنی میں میرود، ابدالی غوری شاہین 2 اور ابابیل کے علاوہ پاکستان کے تمام جوہری صلاحیت والے میزائل مارچ 2021 میں یوم پاکستان پریڈ میں نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔
پاکستان روڈ موبائل بیلسٹک میزائل فورس نے گزشتہ ڈیڑھ دہائی کے دوران نمایاں ترقی اور توسیع کی ہے۔ اس میں ممکنہ طور پر 8 یا 9 میزائل گریجن شامل ہیں، جن میں 4 یا 5 ہندوستانی سرحد کے ساتھ مختصر فاصلے کے نظام بابر، غزنوی، شاہین 1، نصر اور درمیانی فاصلے کے نظام کے لیے مزید 3 یا 4 دیگر گریجن شامل ہیں۔ شاہین 2 اور غوری 6 مختصر رینج ٹھوس ایندھن سنگل سٹیج ابدالی ہدف 2 طویل عرصے سے ترقی میں ہے۔ پینٹاگون نے 1997 میں اطلاع دی کہ ایسا لگتا ہے کہ ابدالی کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن پرواز کی جانچ 2002 میں دوبارہ شروع ہوئی اور آخری بار 2013 میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا۔ 2000 کلومیٹر 124 میل میزائل کو کئی بار پریڈ میں دکھایا گیا۔ ایک 4 ایکسل روڈ موبائل ٹرانسپورٹر ریکٹر لانچر ٹی ای ایل فلائٹ ٹیسٹنگ میں نمایاں فرق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابدالی پروگرام کو تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2013 کے ٹیسٹ کے بعد انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے کہا کہ ابدالی کے پاس جوہری اور روایتی وار ہیڈز ہیں اور وہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورس کو آپریشنل سطح کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ مختصر رینج ٹھوس ایندھن سنگل سٹیج غزنوی ہدف 3 کا تجربہ 2019، 2020 اور 2021 میں کیا گیا تھا۔ 2014 کے بعد سے اس کا پہلا رپورٹ شدہ تجربہ پاکستان کی جوہری قوتوں کی تیاری کو جانچنے کے لیے ایک اہم سنگ میل میں 2019 غزنوی لانچ کیا گیا۔ ہر ٹیسٹ کے بعد پاکستانی فوج نے کہا غزنوی 290 کلومیٹر 180 میل کی رینج کو 900 کلومیٹر 560 میل قرار دیا ہے نے دونوں عہدوں کا استعمال کیا ہے۔ پاکستان نے نومبر 2019 میں شاہین 1 اور مارچ 2021 میں شاہین A1 کا آغاز کیا۔ شاہین 1 کی تعیناتی کے ممکنہ مقامات میں گجرانوالہ، اوکاڑا اور پنو آکل شامل ہیں۔ پاکستانی ہتھیاروں کے سب سے متنازع نئے جوہری صلاحیت والے میزائلوں میں سے ایک ہدف 9 یہ نصر ہے، ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ٹھوس ایندھن سے مار کرنے والا میزائل اصل میں صرف 60 کلومیٹر 37 میل تک ہے، جسے حال ہی میں بڑھایا گیا ہے۔ 70 کلومیٹر 43 میل ہندوستان کے اندر تصویراتی اہداف پر حملہ کرنے کی حد بہت کم ہونے کے ساتھ نصر کا مقصد صرف اور صرف حملہ آور ہندوستانی فوجیوں کے خلاف میدان جنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کی ترقی کے پروگرام میں کم رینجز میں بڑھتے ہوئے خطرات کو روکنے کے لیے ایک فوری رد عمل کے نظام کے طور پر تیار کیا گیا تھا، جس میں واضح طور پر بھارت کے نام نہاد کولڈ سٹارٹ نظریے شامل ہیں۔ نصر سسٹم انٹیلیجنس سینٹر 2020 مئی 2019 میں شاہین 2 کے تازہ ترین ٹیسٹ لانچ کے بعد پاکستانی حکومت نے اس کی رینج صرف 1500 کلومیٹر 932 میل بتائی، لیکن یو ایس نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس سینٹر NASIC نے شاہین 2 کی رینج 2000 کلومیٹر پر رکھی ہے۔ 2019 نصر نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس سینٹر 2020 شاہین 2 کو 6 ایکسل روڈ موبائل TEL پر لے جایا جاتا ہے۔ یہ ایک روایتی یا جوہری وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ پاکستان کا نیا شاہین 3 درمیانے درجے کا 2 مرلوں والا ٹھوس فیلڈ شاہین 3 پہلی بار 2015 کے یوم پاکستان پریڈ میں عوامی طور پر دکھایا گیا تھا۔ 2015 میں اپنے پہلے 2 ٹیسٹ لانچوں کے بعد جنوری 2021 میں اس کے تازہ ترین لانچ کے بعد پاکستانی حکومت نے کہا یہ میزائل 2750 کلومیٹر کی رینج تک واحد جوہری یا روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 3 کو 8 ایکسل والے TEL پر لے جایا جاتا ہے، جو مبینہ طور پر چین کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے۔
اس کے آپریشنل ہونے سے پہلے سسٹم کو ممکنہ طور پر مزید کئی ٹیسٹ لانچوں کی ضرورت ہوگی۔ تصویر 2، پاکستانی فوج نے جنوری 2021 میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ پاکستانی فوج کے ذریعے 2015 سے محفوظ شدہ شاہین 3 کی رینج اسلام آباد کے جنوب میں پاکستان کے بیشتر علاقوں میں لانچ پوزیشنوں سے تمام سرزمینیں ہندوستان کو نشانہ بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن بظاہر یہ میزائل اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ 2750 کلومیٹر کی رینج بحر ہند کے مشرقی حصے میں نیکوبار اور انڈومان جزائر کو نشانہ بنانے کے قابل ہونے کی ضرورت سے طے کی گئی تھی، جو کہ اسٹریٹجک اڈوں کے طور پر ہندوستان نے تیار کیے ہیں، جہاں بھارت ہتھیار رکھنے کی جگہ کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ لیکن 2750 کلومیٹر کی رینج شاہین 3 کے لیے جزائر انڈومان اور نیکوبار تک پہنچنے کے لیے اسے ہندوستانی سرحد کے قریب پاکستان کے انتہائی مشرقی حصوں میں پوزیشنوں سے لانچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر صوبہ بلوچستان کے مغربی حصوں میں تعینات کیا جاتا ہے، تاہم شاہین 3 کی رینج پہلی بار اسرائیل کو پاکستانی جوہری میزائلوں کی رینج میں لے آئے گی۔ پاکستان کا سب سے قدیم جوہری اسلحے کے حامل درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل روڈ موبائل سنگل سٹیج مایا ایندھن کے غوری ہدف 5 کا اکتوبر 2018 میں تجربہ کیا گیا تھا۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ غوری ایک روایتی یا جوہری وار ہیڈ کو 1300 کلومیٹر یعنی 807 میل تک لے جا سکتا ہے، حالانکہ امریکی NASIC اس کی رینج 1250 کلومیٹر یعنی 776 میل نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس سینٹر 2020 کے طور پر درج کرتا ہے۔ NASIC یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ 50 سے کم غوری لانچرز تعینات کیے گئے ہیں۔ نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس سینٹر 2020 لانچ سے پہلے میزائل کو ایندھن دینے کے لیے درکار اضافی وقت غوری کو پاکستان کے نئے ٹھوس ایندھن والے میزائلوں کے مقابلے میں حملے کے لیے زیادہ کمزور بناتا ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ شاہین کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ورژن غوری کی جگہ لے لیں۔ ممکنہ تعیناتی کے علاقوں میں غوری میں سرگودا سینٹرل ایمونیشن ڈپو کا علاقہ ہے۔ جنوری 2017 کو پاکستان نے ایک نئے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ابابیل کا تجربہ کیا، جو حکومت کا کہنا ہے کہ متعدد وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک سے زیادہ آزاد ری انٹری وہیکل MIRV ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے۔ سٹیج ٹھوس ایندھن جوہری صلاحیت کے حامل میزائل جو اس وقت نیشنل ڈیفنس کمپلیکس میں تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاہین 3 ایئر فریم اور ٹھوس ایندھن والی موٹر حاصل کیا گیا ہے اور اس کی رینج 2200 کلومیٹر یعنی 1367 میل ہے۔ نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس سینٹر 2020 میں ٹیسٹ کے آغاز کے بعد پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ اس تجربے کا مقصد میزائل کے مختلف ڈیزائن اور تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا، اور یہ کہ ابابیل کا مقصد بڑھتے ہوئے علاقائی بیلسٹک میزائل ڈیفنس BMD میں پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متعدد وار ہیڈز کی صلاحیت کی ترقی کا مقصد ہندوستان کے منصوبہ بند بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے خلاف جوابی اقدام کے طور پر ہے۔ زمین اور سمندر میں مار کرنے والے کروز میزائل پاکستان کے زمینی اور سمندر سے مار کرنے والے کروز میزائل کا خاندان کئی اقسام اور ترمیمات پر کام کرنے کے ساتھ نمایاں ترقی سے گزر رہا ہے۔ بابر ہدف 7 ایک سب سونک دوہری صلاحیت رکھنے والا کروز میزائل ہے، جس کی ظاہری شکل امریکی ٹوما ہاک سمندر سے مار کرنے والے کروز میزائل، چینی DH-10 زمین سے مار کرنے والے کروز میزائل اور روسی فضائیہ سے لانچ کیے جانے والے AS-15 سے ملتی جلتی ہے۔ پاکستانی حکومت بابر کو اسٹیلتھ صلاحیتوں اور تخصیص کی درستگی اور کم اونچائی پر مار کرنے والا
اعلیٰ تدبیر کے ساتھ زمین پر مار کرنے والے میزائل کے طور پر بیان کرتی ہے۔ بابر پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں بہت پتلا ہے، جو کہ بڑا ہوا فیشن ڈیزائن کی بنیاد پر وار ہیڈ مائنچرائزیشن کے ساتھ کچھ کامیابی کی تجویز کرتا ہے۔ اصل بابر ون زمین سے لانچ کی جانے والے کروز میزائل GLCM کا تقریباً 1 درجن مرتبہ تجربہ کیا جا چکا ہے اور امکان ہے کہ مسلح افواج کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ اس کا روڈ موبائل لانچر 3 ٹیوب باکس لانچر کے ساتھ ایک منفرد 5 ایکسل TEL لگتا ہے کہ جو جامد ڈسپلے کے لیے استعمال کیے جانے والے کوادرپل باکس لانچر سے مختلف ہے۔ مختلف اوقات میں پاکستانی حکومت نے رینج 600 کلومیٹر یعنی 372 میل اور 700 کلومیٹر 435 میل بتائی ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے حد بہت کم رکھی ہے، 350 کلومیٹر یعنی 217 میل۔ نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس سینٹر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اپنے ایونکس اور نیویگیشن سسٹم کو اپ گریڈ کر کے اصل بابر ون میزائلوں کو بابر 1A میزائلوں میں اپ گریڈ کر رہا ہے تاکہ زمینی اور سمندر دونوں جگہوں پر ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ فروری 2021 میں سسٹم کے تازہ ترین ٹیسٹ کے بعد پاکستانی فوج نے بتایا کہ بابر 1A کی رینج 450 کلومیٹر تھی۔ پاکستان بابر کا ایک بہتر ورژن تیار کر رہا ہے۔ ٹیسٹ کا آغاز کم از کم 2 بار کیا گیا ہے۔ بابر کی طرح جسمانی شکل اور صلاحیتوں کے ساتھ بابر 2 بابر 1 بھی بظاہر 700 کلومیٹر 435 میل کی توسیعی رینج رکھتا ہے اور مختلف قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں بابر 1 اور بہتر بابر 2 بابر 701B کلومیٹر کی ایک رینج کے ساتھ کے حامل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بابر 1 نظام کی رینج کا امکان کم تھا۔ NASIC نے بہتر نظام کے بارے میں معلومات جاری نہیں کی ہیں۔ پاکستان بابر کا سمندر سے لانچ شدہ ورژن بھی تیار کر رہا ہے جسے بابر 3 کہا جاتا ہے۔ ہتھیار ترقی میں اب بھی ہے اور کیا گیا 2 مرتبہ ٹیسٹ کا آغاز کیا ہے بحر ہند میں آبدوز کے ذریعے۔ بابر 3 کو بابر 2 GLCM-2 کا سمندر پر مبنی قسم کہا جاتا ہے اور اس کی رینج 450 کلومیٹر 279 میل ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ بابر 3 مختلف قسم کے پے لوڈز فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو پاکستان کو قابل استعمال سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت فراہم کرے گا، پاکستان کے ڈینٹرز کو بڑھاتا ہے اور اس سے قابل اعتبار کم از کم ڈینٹرز کے ساتھ پالیسی کو تقویت دینے کی طرف ایک قدم کے طور پر بیان کیا ہے۔ بابر 3 ممکنہ طور پر ڈیزل الیکٹرک اگسٹا کلاس آبدوزوں پر تعینات کیا جائے گا۔ اپریل 2015 میں حکومت پاکستان نے چین سے آبدوزوں کی خریداری کی منظوری دی۔ یہ ممکن ہے کہ نئی آبدوزوں ہینگر کلاس پکارا جائے گا جس سے بالآخر بابر 3 آبدوز شروع کروز میزائل کے ساتھ ایک جوہری کردار تفویض کیا جا سکتا ہے۔ بابر 3 پاکستان کو زمینی، ہوا اور سمندر سے 3 جوہری اسٹرائک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ پاکستانی حکومت نے کہا کہ بابر 3 کو ہندوستان کے جوہری ٹرائیڈ سے ملنے کی ضرورت اور بحر ہند کے علاقے کی نیوکلیئرائزیشن سے تحریک ملی تھی۔ پاکستانی حکومت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بابر 3 کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجیز ابھرتے ہوئے علاقائی بیلسٹک میزائل ڈیفنس BMD ماحول میں کارآمد ثابت ہوگی۔ مستقبل کی آبدوز پر مبنی جوہری صلاحیت کا انتظام ہیڈ کوارٹر نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ NSFC کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں حکومت نے 2012 میں کہا تھا کہ پاکستان کی قابل اعتبار کم از کم ڈینٹرز کی پالیسی کو مضبوط بنانے اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ملک کی دوسری اسٹرائک کی صلاحیت کا محافظ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کروز میزائل کی ایک قسم بھی تیار کر رہا ہے جسے حربہ کہا جاتا ہے، جو سمندری جہازوں کے ذریعے لے جایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس نظام کو زمین سے سطح پر مار کرنے والے
اینٹی شپ میزائل کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے 2018 یا 2019 کے ٹیسٹوں میں سے کسی ایک کے بعد بھی سسٹم کی رینج نہیں بتائی، لیکن فلائٹ میں سسٹم کی آفیشیل تصاویر یا بابر سے مضبوط مشابہت رکھتی ہے۔ اس وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا حربہ دوہری صلاحیت کا حامل ہوگا۔ پاکستان کی اس رپورٹ سے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور انہیں اس بات کا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہندوستان اپنی تمام تر بڑی فوجی طاقت کے باوجود پاکستان کو اپنے ناپاک عزائم کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، آسان نہیں ہمارا نام و نشاں مٹانا۔